अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार पाकिस्तान की हुकूमत और सियासी जमातों ने अफ़गान सूरत हाल पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह करना शुरू कर दी है। मुशावरती सिलसिले सियासी जमातों के अंदर और हुकूमती लेवल पर, रियासती लेवल पर शुरू हो गई हैं। कौमी सलामती की कमेटी जो है उसका इजलास भी हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में, जिसमें आर्मी चीफ़, DGISI, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफ़ा इन्होंने शिरकत की है। कौमी सलामती कमेटी में भी जायज़ा लिया गया है। कौमी सलामती कमेटी के जो फ़ैसले हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ है CEC का। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत इस इजलास में भी, वैसे तो इजलास पीपल्स पार्टी का रूटीन का इजलास था जिसमें और मामला थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पंजाब के विज़िट के हवाले से या तंजीम साजी के हवाले से, लेकिन ये अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल, नई सूरत हाल पैदा हुई और काबुल फ़तह हो गया, अफ़गानिस्तान पूरा फ़तह कर लिया तालिबान ने, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी कन्वर्ट कर दिया एजेंडा को जो है अफ़गान सूरत हाल पर। पीपल्स पार्टी लिबरल पार्टी है, ज़ाहिर है सेकुलर और लिबरल कहलाती है। अब ज़ाहिर तालिबान है मज़हबी तबका, और मज़हबी तबके की कभी भी पीपल्स पार्टी हिमायत नहीं करती, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने एक दरमियाना हाथ रखा है, दरमियाना मौक़िफ़ दिया है। जो CEC का इजलास हुआ है, जो उसका जारी किया गया है एलामिया, उसमें क्या कहा गया है। और इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज दिन को इम्कान है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना तफसीली जो मौक़िफ़ है CEC का या पार्टी का या अपना तालिबान के हवाले से या तालिबान को के हवाले से, इस टेक ओवर को किस तरह वो समझ रहे हैं, तालिबान के कब्ज़े को मुस्तरद करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात पेश करते हैं। इम्कानात ज़्यादातर यही हैं कि मुस्तरद नहीं करेंगे, दरमियाना और रास्ता अपनाएंगे। और जो CEC के एलामिये में जिस तरह की बातें की गई हैं वो मैं आपको बताऊं। एक तो CEC ने रिज़र्वेशन शो किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात, पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। ये नहीं कहा कि हमें तालिबान के टेक ओवर करने पर तशवीश है, अफ़गान सूरत हाल पर तशवीश है, ये कहा है पीपल्स पार्टी ने। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने ज़ोर दिया है कि अफ़गानिस्तान में मज़हबी अक़लियतें, लिसानी अक़लियतें जो हैं उनके हुकूक जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस बात पर ज़ोर दिया है पीपल्स पार्टी ने। बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं अफ़गान अवाम के, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ किया यकीनी बनाया जाए। जमहूरी हुकूक जो हैं उनको भी यकीनी बनाया जाए। इज़हार राय की आज़ादी, इस तरह की पीपल्स पार्टी ने प्रेस रिलीज़ जारी की है। इस बात पर ज़ोर दिया है कि अफ़गानिस्तान में आलमी बिरादरी, अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक और अक़लियतों और लिसानी जो अक़लियतें हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। और तहफ़्फ़ुज़ात का, रिज़र्वेशन का इजहार किया है पीपल्स पार्टी ने, यानी न हिमायत की है न मुस्तरद किया है पीपल्स पार्टी ने तालिबान के इस कब्ज़े को, और न ही उनको मुबारकबाद दी है, ना कबूल करने का कोई ऐलान किया है कि जी हम तालिबान को तस्लीम करते हैं या तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। ये पीपल्स पार्टी से ज़ाहिर है लिबरल पार्टी है तो उससे इस तरह की तवक्को भी नहीं की जा सकती कि पीपल्स पार्टी कोई मुबारकबाद देगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मुबारकबाद दे चुके हैं तालिबान को। सबसे पहले पाकिस्तान में से मौलाना की मुबारकबाद गई है। मैंने पिछले व्लॉग में मुबारकबाद का पैगाम जो मौलाना का है तालिबान के नाम, तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह के नाम, वो पढ़कर सुनाया भी था। लेकिन मौलाना के अलावा बाकी तमाम मज़हबी, तमाम सियासी, तमाम कौम परस्त जमातें जो हैं वो खामोश हैं अभी तक। पीपल्स पार्टी ने, जिस तरह मैंने बताया कि CEC के इजलास के बाद ये दरमियाना रास्ता अपना के मौक़िफ़ अपना दिया है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अक़लियतों के हुकूक के हवाले से, मज़हबी अक़लियतें जो हैं, लिसानी अक़लियतें, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और जमहूरी और जो इज़हार राय की आज़ादी है, बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के पर ज़ोर दिया है पीपल्स पार्टी ने। रिज़र्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ात, तशवीश का इजहार, ये अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं
کہ افغان صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ قومی سلامتی باقی جماعتوں کا میں بتاؤں آپ کو، نون لیگ ابھی تک خاموش ہے، نون لیگ بالکل لا تعلق بنی ہوئی ہے، جس طرح ریاست پاکستان ابھی تک لا تعلق بنی ہوئی تھی افغان صورتحال سے۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پارلیمنٹ کو وزیر اعظم یا ریاست پاکستان یا حکومت پارلیمنٹ کو اہمیت دیتی تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس فوری طور پر بلایا جاتا۔ رضا ربانی اس طرح کا مطالبہ کر بھی چکے ہیں، اپوزیشن مطالبہ ظاہر کرتی رہتی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا، اس میں ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ افغانستان ہمارا پڑوس ہے، پڑوسی ملک ہے، افغانستان کے ساتھ ایک ہمارا تعلق ہے۔ افغانستان سے اگر وہاں پہ شورش ہوتا ہے، وہاں پہ بدامنی حالات خراب ہوں گے تو اس کے اثرات ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر پڑتے ہیں۔ افغانی اگر وہاں سے بھاگیں گے تو زیادہ تر افغانستان کے لوگ جو ہیں افغانی بھائی وہ پاکستان آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے تاجکستان اور ایران اور باقی ممالک میں اتنے نہیں جاتے جتنے ہمارے ہاں آتے ہیں۔ تو پاکستان کنیکٹڈ ہے افغانستان کے ساتھ، پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں۔ تو افغانستان پرامن ہوگا، یقیناً پاکستان پرامن ہوگا۔ افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں بھی سکون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پارلیمنٹ کا جوائنٹ اجلاس، مشترکہ اجلاس بلانا چاہیے تھا حکومت کو، جو نہیں بلایا گیا۔ اس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، کوئی لائن ڈرا ہونی چاہیے تھی، حکومت کو اپوزیشن کی سے تجاویز اپوزیشن سے لینی چاہیے تھی، لیکن حکومت ظاہر ہے حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں پاکستان میں۔ علامتی ایک حکومت بنی ہوئی ہے، علامتی وزیر اعظم ہے جو خارجہ پالیسی سے، سفارتی محاذ سے، سیاسی معاملات سے، پارلیمنٹ سے، ہر چیز سے وہ لا تعلق ہوتے ہیں۔ قومی اور سلامتی کے امور سے جو ہیں وہ ہمیشہ لا تعلق رہے ہیں۔ آج پتہ نہیں کیسے بڑے دنوں کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں قومی سلامتی کی کمیٹی میں گئے ہیں، انہوں نے اجلاس بلایا اور وہاں پر انہوں نے اجلاس کی صدارت بھی کی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن وزیر اعظم اپنی تقریر بھی کر چکے ہیں، ایک تقریب سے خطاب بھی کر چکے ہیں، اس میں کہہ چکے ہیں کہ جی افغانستان میں زنجیریں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، لیکن ذہنی غلامی کی زنجیریں ابھی تک نہیں ٹوٹیں۔ تو وزیر اعظم نے ایک اشارہ تو دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کی باتوں میں سے ریاستی موقف جو آج آیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، اس میں سے تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان طالبان کے اس ٹیک اوور کی، طالبان کے قبضے کی مخالفت نہیں کر رہا اور نہ مخالفت کرے گا، حمایت کرے گا۔ البتہ ابھی پاکستان نے موقف یہ دیا ہے، جو قومی سلامتی کمیٹی کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس کے مطابق، کہ پاکستان نے زور دیا ہے افغانستان کے تمام گروہوں پر، تمام جو گروپ ہیں افغانستان کے، ان کی قیادت پر، ان کے رہنماؤں پر، ان کے نمائندوں پر زور دیا ہے کہ ایک سیاسی تصفیہ کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں، ڈائلاگ کیا جائے۔ ایک تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں موجود ہیں ابھی، کیونکہ ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن جس میں مختلف ظاہر گروپوں کے لوگ شامل ہیں، قائدین، رہنما شامل ہیں، وہ پاکستان آیا ہوا ہے۔ پاکستان میں مذاکرات ان کے چل رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کے ساتھ، وزیر خارجہ کے ساتھ، اعلیٰ حکام کے ساتھ، باقی جو ہیں ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ پہلے تو وزیر خارجہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی افغانستان میں ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، یعنی نہ طالبان نہ افغان حکومت جو پہلے تھی، ابھی سابقہ حکومت یعنی اشرف غنی کی حکومت، دونوں میں سے ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے۔ ہم عالمی برادری کے ساتھ ہیں، عالمی برادری جو فیصلہ کرے گی ہم ان کے ساتھ رہیں گے، یہ شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا تھا۔ لیکن اب پاکستان نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ایک تو افغانستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو طالبان ہیں، ان پر زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے لیے، پڑوسیوں کے خلاف جو ہے استعمال ہونے نہ دے، اس بات کو یقینی بنائے، امن امان کو یقینی بنائے، جو انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے، یہ ان چیزوں پر زور دیا ہے۔ اور جو امریکن انخلاء کی، جو امریکن فورسز کے انخلاء کا جو فیصلہ تھا، اس کے حوالے سے بھی قومی سلامتی کی کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ
امریکا کی پچھلی حکومت کا، پچھلی انتظامیہ کا فیصلہ تھا، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ نے اس فیصلے کی توثیق کر کے ایک منطقی فیصلہ اپنا جو ہے دے دیا ہے، اور منطقی انجام تک جو ہے معاملات کو پہنچا دیا ہے، ایک فیصلہ کن جو ہے حتمی فیصلہ اپنا دے دیا۔ تو اب ظاہر امریکن نکل گئے، طالبان نے آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیا، پوری دنیا کے ممالک نے اپنا اپنا ظاہر موقف دینا ہے، اپنی اپنی پالیسی افغانستان کے حوالے سے، طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اپنی اپنی پالیسی دینی ہے۔ بہت سارے ممالک جو ہیں اپنے سفارت خانے بند کر کے اپنا سفارتی عملہ واپس انہوں نے ریسکیو کر لیا ہے، نکال لیا ہے، واپس بلا لیا ہے۔ لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں، چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، انہوں نے افغانستان سے اپنے سفارتی جو مشن ہے وہ واپس نہیں بلایا، جو سفارتی آپریشن ہے ان کا وہ جاری ہے، سفارت خانے ان کے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ ویزوں کا سلسلہ جو بھی جس طرح روٹین کا سلسلہ ہوتا ہے وہ چل رہا ہے، کیونکہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے، چائنا کے، ایران کے، ترک اور رشیا کے، ان کے پہلے ہی مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور طالبان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بھئی سفارتی عملے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور طالبان نے اس مرتبہ یقیناً کمال تو کیا ہے۔ جو 96 میں طالبان نے قبضہ جب کیا تھا، جب طالبان نے کابل فتح کیا تھا، اس وقت ڈاکٹر نجیب کو پھانسی دی گئی، اس وقت کوڑے مارنا، خواتین کے حوالے سے بہت سارے ایشوز آئے تھے، شکایات آئی تھی کہ خواتین کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، بے پردہ خواتین پر کو سزائیں دی جا رہی ہیں، برقعے کی پابندی کی جا رہی ہے، بچیوں کو تعلیم اسکول جانے نہیں دیا جا رہا، بہت ساری داڑھی رکھنے کے لیے زبردستی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، داڑھی رکھو۔ تو یہ اس وقت یہ شکایات آئی تھی، جس کی وجہ سے عالمی برادری، انسانی حقوق کے عالمی ادارے، عالمی تنظیمیں طالبان کے خلاف ہو گئی تھی۔ اب طالبان بدل چکے ہیں، وقت اور حالات اور دنیا کو دیکھ چکے ہیں، دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ طالبان نے بہت ساری چیزیں ریئلائز کی ہیں کہ بھئی دنیا کے ساتھ اگر چلنا ہے، دنیا میں چلنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے وہ ایک مصلحت کہیں یا کچھ نہ کچھ تعاون کرنا پڑے گا دنیا کے ساتھ، نہیں تو اکیلے نہیں چل سکتے، ہمارا سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا۔ یقیناً طالبان نے تبدیلی لائی ہے، اور طالبان نے اس مرتبہ جب ٹیک اوور کیا ہے تو کسی کو بھی ابھی تک سزا ملنے کا، کسی کو گولی مارنے کا، کسی کو پھانسی دینے کا، کسی کو کوڑے مارنے کا کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں آئی۔ ظاہر عالمی دنیا، انٹرنیشنل میڈیا، عالمی میڈیا وہاں پر موجود ہے، بھارت کا میڈیا موجود ہے، رشیا کا، بہت سارے ممالک کا، امریکن ابھی تک موجود ہے وہاں پر، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں، پل پل کی رپورٹ جو ہے۔ ابھی تو موبائل کا ظاہر ہے جو سسٹم، دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے، سوشل میڈیا نے تو بالکل دنیا ایک گاؤں کی طرح بنا کر رکھ دی ہے، تو لمحہ بلمحہ ایک ایک پل کی رپورٹ وہاں سے آ رہی ہے۔ تو طالبان نے کوئی وائیولیشن نہیں کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں کی۔ جن کو گرفتار کیا تھا، ایک کمانڈر تھے ہرات کے، پتہ نہیں کون سے علاقے کے، وہ گرفتار کیے تھے، ان کو بھی چھوڑ دیا، ان کو بھی رہا کر دیا، اور وہ ایران بیٹھے ہیں، مشہد میں بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح مطلب ان کو گرفتار کرنے کے بعد رہا کر دیا، تو یہ ایک نئی مثال ہے کہ گرفتاری کے بعد رہا کر دیں، کوئی سزا نہ دیں۔ طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ بھئی سب کے لیے عام معافی ہے، جو گزشتہ حکومتوں کے ساتھ سہولت کاری کر رہے تھے، جو تعاون کر رہے تھے، ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، اور سب آئیں، سب مل کے افغانستان کو پرامن افغانستان، مستحکم افغانستان بنائیں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے طالبان کے حوالے سے۔ تو اب ظاہر ہے دنیا کی کچھ ممالک تو تیار بیٹھے ہیں، مشاورتیں، یہ رسمی ایک فارملٹی چلتی رہے گی، وہ تو ضروری ہے، کرنی پڑے گی، لیکن جو سفارت خانے جن ممالک کے کھلے ہوئے ہیں کابل میں ابھی بھی، وہ ممالک تو طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف اب یہ ہے کہ پراسز چل پڑے، ایک دو دن میں جو پراسز ہونا ہے
جو حکومت سازی ہونی ہے یا اعلان ایک باضابطہ ہونا ہے کہ بھائی طالبان کے فلاں صدر ہوں گے، فلاں وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو ہوں گے، فلاں آرمی چیف ہوں گے، یہ سلسلہ مطلب یا تو ایک جو جس طرح کا ایک تصفیے کی بات کی جا رہی ہے، سیاسی تصفیے کی کہ مصالحت ایک تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں اس وقت بھی موجود ہیں، تمام گروپ جو موجود ہیں، اشرف غنی اور ان کی بٹالین تو نکل گئی پتلی گلی سے اپنے ڈالر لے کر، لیکن باقی جو موجود ہیں افغانی گروپ، ان کے ساتھ ابھی ظاہر ہے پاکستان میں جو آیا ہوا ہے ایک وفد، اس میں بھی الگ الگ گروپوں کے لوگ شامل ہیں، پارلیمان کا، افغان پارلیمان کا اسپیکر ہے، بہت سارے اور بھی ہیں لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ تو افغانستان میں ابھی بھی لوگ ہیں، صرف طالبان تو نہیں ہیں، لیکن لڑائی جنگ ابھی طالبان نے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ کوئی لڑائی کوئی جنگ نہیں ہوگی، ابھی جنگ بندی ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے جنگ، اب اسٹیبلش ہونا ہے، اب صرف سسٹم ایک بنانا ہے۔ اس کے لیے پاکستان جو ہے طالبان کو بھی، اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کے درمیان مذاکرات، مصالحت کے لیے پاکستان کی خواہش ہے، اور پاکستان نے عالمی برادری پر بھی زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے ہے، وہ عالمی برادری بھی آگے آئے، اپنا کردار ادا کرے، اور جو طالبان ہیں ان کے حوالے سے ابھی تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی ملک نے باضابطہ طور پر اعلان تو نہیں کیا، لیکن ایک پیش رفت ابھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان نے ویلکم کیا اور مبارکباد دی، ہر تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی، ہر قسم کا تعاون کرنے کی، بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی سی نے تشویش کا اظہار تو صورتحال پہ کیا ہے، لیکن مسترد نہیں کیا طالبان کے، چاہے کھل کر حمایت کا اعلان بھی نہیں کیا، تسلیم کرنے کا اعلان بھی نہیں کیا، مبارکباد بھی نہیں کی، لیکن مخالفت بھی نہیں کی پیپلز پارٹی نے۔ یہ بڑا کام ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں تو لبرل جماعت ہے، ظاہر ہے ان سے مذہبی طبقے کی ٹیک اوور کو پیپلز پارٹی مسترد نہ کرے، یہ توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن پیپلز پارٹی نے پھر بھی اس کے باوجود مسترد نہیں کیا۔ ہاں البتہ ریزرویشن انسانی حقوق کے حوالے سے، اقلیتوں، مذہبی اقلیتوں، لسانی اقلیتوں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے اسپیشلی پیپلز پارٹی نے ریزرویشن شو کیے ہیں، اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے، اور پاکستان پر بھی زور دیا ہے، حکومت پاکستان پر، ریاست پاکستان پر، کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ اپنا اس میں رول پلے کرے، اور اپنا جو کردار ہے ایک پڑوسی ملک اور ذمہ دار ملک ہونے کا، وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ باقی سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، نون لیگ نے اپنا موقف نہیں دیا، جماعت اسلامی نے اپنا موقف نہیں دیا، محمود خان اچکزئی کی پارٹی نے اپنا موقف نہیں دیا، اسفندیار ولی کی پارٹی نے موقف نہیں دیا۔ بڑی بڑی جماعتیں تو یہی ہے نا، یا بلوچ قوم پرست ہیں، یا پشتون نیشنلسٹ ہیں، سندھی نیشنلسٹ ہیں، باقی جماعتیں ہیں بہت ساری چھوٹی موٹی، کسی جماعت نے بھی ابھی تک اپنا کھل کر موقف نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے ریاست پاکستان کا جب کھل کر موقف آئے گا طالبان کے تسلیم کرنے کے حوالے سے، جو بھی موقف ہوگا افغانستان صورتحال کے پیش نظر، اس کے بعد سیاسی جماعتیں، باقی جو ہیں تمام سیاسی جماعتیں، وہ کھل کر اپنا موقف دیں گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔